मकसद बस शेर व शायरी नेमका रावघाता मर्दमा धवात पंगाता नु कमो आम्ही चीजा कमो चेंज करना देगी वड़ी तरीका आ मर्दों की स्टेज सतावत करना कि मान अलोटा कि मर्दों बोर में बनतो मर्दों सक्का एक चीज लिमिटा च क्लोज भी ते बड़ा बोर बैक शुरू करते अंचु की बात है अजीम मर्दों बुतगा के आए कोणती कोमो से सक्का बात जोत होती अंचु की मैं दीमन एस मंडी है इशियाओं ज़बाने बारे छी कुछ तक बेमान की चारी की इशियाओं ज़बाने बारे छी कुछ तक English ita gushite. If you talk to a man in a language, he understands that goes to his head. If you talk to him as language, that goes to his heart. गुशित के हमा मर्दुमा गुना के तो आ मर्दुमा गुना दिगे ज़बान सर गप जने गुना आये बस सरसरी भी आई सरा लगी थी दिला रचना करते भले अमा मर्दुमा गुना तो गप जने के आई जिंद ज़बान गुना मतलब कि बलूचे कसी गुना गप जना गुना ई गप आई दिला लगी थी चेके आया होती ज़बान बीचते दोस्तों सर पर दिए रसीते अंजुमाती प्रोग्राम अधीमा करें मावती मेहमान जीएम सोलंकी इसे वशत कोता हो मारोटन के जीएम सोलंकी बियत होती गप्पा विजन इंट्रोडक्शन जीएम सोलंकी सर गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी से कंप्लीट नाम सर गुलाम मुस्तफ़ा सोलंकी का ताल्लुक पीटीवी प्रोड्यूसर से है और ये ऑटो रिसर्चर्स भी हैं और उन्होंने ज़बानों का मतलब डिक्शनरीज भी लिखी मैं उन्हें कहती हूँ कि हाँ अपने इजहार का ख्याल करें सर गुलाम स्टेज पे तशरीफ़ फरमा पहले इन शख्सियात हाल में मौजूद राइटर्स पोएट्स इस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म बलूची ज़बान से मोहब्बत करने वाले लोग मैं लयारी लिटरेरी फोरम और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस आलमी दिन मादरी ज़बानों के आलमी दिन के हवाले से मुझे इनवाइट किया। मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि लयारी लिटरेरी फोरम और इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स का थोड़े अरसे में बहुत इफेक्टिवली डिलीवर कर रहे हैं, खुसूसन कराची के इस कदीम इलाके के हवाले से। ये वो इलाका है जिसका हमारी कौमी ज़िंदगी में बड़ा अहम किरदार रहा है, जहाँ के लोगों में बड़ा पोटेंशियल है और इस्पात भी है। कोई 20-22 साल पहले यूनेस्को ने इस बात की तरफ तवज्जो दी कि दुनिया में काफ़ी ज़बानी खतरे में है, काफ़ी ज़बानी डेड होती जा रही हैं और काफ़ी ज़बानी फना हो चुकी है। लिहाजा इनको बचाने की खातिर मादरी ज़बानों का आलमी दिन डिक्लेयर किया गया, जो कि हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल जो यूनेस्को वालों ने थीम दिया है वो है प्रिजर्विंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म बेस्ड ऑन मदर टंग एजुकेशन। और आज का हमारा जो मौजू है मादरी ज़बानों की ज़रूर हाली जिम्मेदार कौन, यकीनन इस टॉपिक का या इस थीम का एक अहम एस्पेक्ट है। 1 जनवरी 2016 को दुनिया के 193 लीडर्स ने मादरी ज़बानों की प्रिजर्वेशन और इनको प्रमोट करने के लिए मल्टीलिंगुअलिज्म को
انکریج کرنے کی کاوشیں کی. اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ کچھ افریقن کنٹریز میں، کچھ لیٹن امریکن کنٹریز میں، یا ایون نارتھ امریکن کنٹریز میں، جو کہ کافی لنگوسٹیکلی ڈائیورس کنٹریز ہیں، ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ کافی بڑھ رہا تھا. مختلف زبانوں کے ہونے کے ناطے سے بچے مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنے سے قاصر تھے. لہٰذا اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ ان ممالک میں، خصوصاً گوئٹمالا، ایتھوپیا، ارجنٹائن، چلی، میکسیکو، پیرو، یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ جو مختلف زبانی ٹیچرز جانتے ہیں وہ آ کے ان اسکولس میں پڑھائیں تاکہ ڈراپ آؤٹ ریٹ کو اوور کم کیا جا سکے اور بچوں کو بنیادی تعلیم ان کی مادری زبان میں دی جا سکے. اس طرح ایسے ٹیچرز اپائنٹ کیے گئے، ہائر کیے گئے جو بیک وقت کئی زبانیں جانتے تھے تاکہ وہ سائنس کا سبجیکٹ ایک ساتھ کئی زبانی بولنے والے بچوں کو سمجھا سکیں. اس طرح ملٹی لنگویلزم کے کنسیپٹ کو انٹرنیشنلی انکریج کیا گیا اور اس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے کئی کاوشیں ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ مادری زبانوں کے ذریعے ہی 2030 تک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ گولز اچیو کیے جائیں گے. اس کی ضرورت غالباً اس لیے بھی محسوس کی گئی کہ دنیا کے بہت بڑے ماہر لسانیات نے یہ پریڈکشن کی کہ ایک صدی کے دوران، یعنی یہ جو 21ویں صدی ہے، اس کے اینڈ تک دنیا کی 90% زبانیں ختم ہو جائیں گی. لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ان زبانوں کو ہر سطح پہ اور ہر علاقے میں پرزرو کیا جا سکے. اس لیے تسہیل اللسانی جو ایک انٹریکشن ہے اس کو انکریج کیا گیا. پچھلے وینسڈے کو میں شاداب کمبر کے ایک گاؤں میں تھا. میرے میزبان نے کہا کہ کچھ افراد آپ سے ملنا چاہتے ہیں، شام کو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات رکھی ہے. تو وہاں میں گیا اور مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں ایک نوجوان کا جو کوئی 26-27 سال کا تھا. انہوں نے مجھ سے بڑے اعتماد سے پوچھا کہ آپ کس زبان میں بات کرنا چاہیں گے. تو میں نے کہا سندھی میں. انہوں نے کہا آپ جس زبان میں چاہیں بات کر سکتے ہیں. میں نے کہا مجھے تو سندھی مشکل سے آتی ہے، اردو ٹوٹی پھوٹی انگلش آتی ہے، باقی آپ جس زبان میں بات کرنا چاہیں بات کر سکتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی کیا ہے کوالیفیکیشن. مجھے کہا جسٹ پرائمری. میں حیران ہو گیا. میں نے کہا آپ کتنی زبان جانتے ہیں؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ میری مادری زبان سندھی ہے، میرے والد بلوچ ہیں تو بلوچی مجھے آتی ہے، میری ایک بھابھی برائیوی ہے، مجھے برائیوی آتی ہے، میری ایک بھابھی جو ہے وہ کراچی سے ہے تو مجھے اردو آتی ہے. میں ریاض میں رہا ہوں ایک سپر اسٹور پہ، تو وہاں کافی انگریز لوگ آتے تھے تو میں نے انگریزی سیکھ لی. پھر میں بھائی کے پاس شفٹ ہو گیا جدہ، تو میں نے وہاں جو ہے ہندی بھی سیکھ لی، بنگلہ بھی سیکھ لی اور عربی زبان بھی. تو میں نے حیران ہو کے ان کے لیے لفظ استعمال کیا جو آپ پولیگلاٹ، یعنی جو کثیر زبانی جانتا ہو. تو انہوں نے کہا بڑے اعتماد سے کہ میں اب انٹرنیشنل سٹیزن ہوں اور مجھے کئی زبانیں آتی ہیں اور مجھے شوق ہے کہ میں مزید زبانی سیکھوں. تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی، حیرت بھی ہوئی. اب اس عمر کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں بھی رہیں مادری زبان کے ساتھ ساتھ اور زبانی سیکھنے میں ہچکچائیں نہیں. انکریج کیا جا رہا ہے ملٹی لینگوئل لوگوں کو، بلکہ اسکینڈینیوین کنٹریز جتنے بھی ہیں، ناروے، ڈینمارک، فن لینڈ، وہاں کے اسکولس میں پرائمری سطح تک بچوں کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ کم سے کم 2 زبانیں اپنی مدر ٹنگ کے علاوہ ضرور سیکھیں، ضرور پڑھیں.
اور وہاں کے بچے خاص طور پر رشین، جرمن، فرینچ لینگویجز بڑے شوق سے سیکھ رہے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم دنیا کے اس خطے سے تعلق رکھ رہے ہیں جہاں کا کلچر، جہاں کا جو لسانیاتی ایک فیبریکیشن ہے، ایک اسٹرکچر ہے، ایک ڈھانچہ ہے، وہ اپنی روٹس مضبوط انداز سے رکھے ہوئے ہے صدیوں سے۔ جتنی بھی زبانی یہاں بولی جاتی ہیں وہ یقیناً اپنا ایک ریفرنس رکھتی ہے۔ جیسے زبیر صاحب نے کہا کہ زبانوں کے خاندانوں کے حوالے سے، تو دنیا میں جتنی بھی زبانی ہیں وہ 3 گروپس میں یا 3 فیملیز میں ڈیوائیڈڈ ہیں: آرینس، تورانین، سیمیٹک، یا جن کو سامی بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ باقی جتنی بھی زبانی ہیں وہ اس خاندان کے فرد یا فیملی ممبرس کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو ان 3 خاندانوں سے نکلی ہوئی زبانی اپنے پورے ایک مضبوطی سے ایک استحکام کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو پروموٹ کرنے اور ان کو مطلب ایک سوشل کوہیرنس کے ٹول کے طور پہ استعمال کرنے کی کوئی خاطر خواہ صحیح نہیں کی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لینگویج پلاننگ جو ہے وہ کنسیپٹ وہ پراپرلی اداروں میں ڈیولپ نہیں ہو سکا ہے۔ لینگویج پلاننگ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پلاننگ اسٹیٹس پلاننگ ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے کارپس پلاننگ، اور تیسری پلاننگ ہوتی ہے ایکوزیشن پلاننگ، یعنی کہ کسی زبان کا اسٹیٹس کا تعین کرنا، اس کی ہسٹری، خاص طور پر فلولوجی کے زبان کی تاریخ اور اس کا ارتقاء کن کن مدارج اور کن کن مراحل میں ہوا ہے، اس طرف بھی کوئی سیٹسفیکٹری جو توجہ ہے وہ اس وقت تک نہیں دی گئی ہے۔ انفرادی سطح پر جو کام ہوا ہے وہ تو یقیناً اپریشیبل ہے۔ اس کے علاوہ جو کارپس پلاننگ ہے لینگویج کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ لینگویج پرزرویشن یا اس کو خطرے سے اسی صورت میں بچایا جا سکتا ہے جب آپ اس کے ٹیکسٹ کو پرزرو کریں۔ ٹیکسٹ سے مراد ہے اس کی لیکسیکوگرافی، لغت نویسی، اس کا فولک لور ہے، اور اس کے جو ہے وہ محاورہ بھی جو ایک روایات ہیں ان کو آپ پرزرو کریں گے، تبھی لینگویج جو ہے وہ محفوظ ہو سکے گی، پن اپ سکے گی۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایکوزیشن پلاننگ کی، یعنی جو آپ کر چکے ہیں لینگویج کے حوالے سے، جو انیشیٹیوز یا اسٹیپس لے چکے ہیں، ان کا کوئی رزلٹ بھی ملا ہے، اس کے کوئی فوائد بھی ملے ہیں، اور مجموعی طور پہ اس کا کیا امپیکٹ جو ہے وہ بنا ہے۔ تو بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہماری پالیسی میکنگ میں انکلوڈ نہیں کی گئی ہے، جس کے باعث جو ہے وہ مدر ٹنگز کافی سفر کر رہی ہے۔ ملٹی لنگوالزم کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آدمی باعث نہیں رہتا۔ ایک سائیکالوجی کی ٹرم ہے فریمنگ ایفیکٹ، یعنی کہ ایک زبان بولنے والا آدمی وہ صرف اپنے ہی حلقے، اپنے ہی ڈومین، اپنی ہی زبانی بولنے والوں کو فائدہ دے سکتا ہے، لیکن اگر وہ ملٹی لنگوئل ہوگا تو وہ جو ہے وہ مطلب جانبدار نہیں رہے گا، غیر جانبدار ہوگا۔ اور ملٹی لنگوالزم کی بیسک جو اسینس ہے، فلسفی ہے، یا اس کی لاجک بھی یہ ہے کہ پوری دنیا جو کہ اس وقت گلوبلائزیشن کے اثر بھی آ چکی ہے، جو کہ اکنامک گلوبلائزیشن ہے اور اس کے بعد کلچرل گلوبلائزیشن ہے، تو اس کو مطلب ایک پرامن طریقے سے لوگوں کو مطلب رہنے دیا جائے، پیس بھی ان کو لایا جائے، تو اس وجہ سے جو ہے ملٹی لنگوالزم کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو ملٹی لنگوالزم کے پروموٹ ہونے سے یقیناً جو ہے ایک فائدہ مدر ٹنگس کو ہوگا، مادری زبانوں کو ہوگا۔ یقیناً کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں کہ مدر ٹنگ کی جو اہمیت ہے وہ بنیادی اہمیت ہے،
لیکن ایک بچہ جو کئی زبانیں سیکھتا ہے مختلف سبجیکٹس کے حوالے سے، مختلف فیلڈس کے حوالے سے، اس کا جو کنسیپچول فریم ورک ہے وہ بہت مطلب کشادہ ہوتا ہے. وہ ایک چیز کے بارے میں مختلف تصورات جو ہے وہ قائم کرتا ہے. میرے بچے پڑھتے ہیں اسکول میں تو وہ پلانٹ کے حوالے سے سندھی بھی بولتے ہیں، بوٹو کے حوالے سے. اردو میں پودا ہوگا، فلاں زبان میں یہ ہوگا، فلاں میں یہ ہوگا، فلاں میں یہ ہوگا، فلاں میں یہ ہوگا. تو ان کا جو ایک پودے کے حوالے سے ذہن میں تصور ہے وہ کافی ایک کشادگی جو ہے وہ پاتا ہے. تو اس تناظر میں ملٹی لنگویزم کو پروموٹ کرنا اور اپنی مادری زبان کو پروموٹ کرنا وقت کی جو ہے وہ اہم ضرورت ہے. اور جو مختلف ممالک کے لیڈرز نے ایک 2030 تک جو ایک ٹارگیٹ رکھا ہے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کا، وہ اسی صورت میں اچیو ہو سکتا ہے یا مٹیریلائز ہو سکتا ہے جب ہم اپنی زبانوں کو، مدر ٹنگس کو پروموٹ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم ملٹی لنگویزم کا ایک افیکٹو پارٹ بنیں گے. تو لیاری لٹریری فورم اور انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ لنگوسٹک والوں نے یہ بڑی اچھی کاوش کی ہے. یقیناً مدر ٹنگ کی افادیت، اس کی ایفیکیسی، اس سے جو ایک ہماری نیچرل اٹیچمنٹ ہے، ایک سینٹیمنٹل اس سے جو ایک ہمارا تعلق ہے، اس کو ڈیولپ کرنے میں کافی مدد ملے گی. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اپنے اس کام میں سکسیزفل رہیں گے. کیپ اٹ اپ. تھینک یو.